लाख से लेकर 5 लाख की गाड़ियां खड़ी हैं। 50 लाख की गाड़ी के एक टायर में से हवा निकाल लो, क्या निकला? 1 रुपए की हवा निकल गई। ये गाड़ी अब नहीं चल सकती। कौन दीवाना है इसको चलाएगा? कौन इसको चलाएगा? कहेंगे उलट जाएगी। हुआ क्या है? कोई कहे मेरी 50 लाख की गाड़ी है, अगर हवा निकल गई तो क्या हो गया? 1 रुपए की हवा निकली है, इससे क्या होता है? गाड़ी चलाओ तो चलाएगा तो जरूर उलट के गिरेगी इसी के ऊपर। मेरे भाइयों, गाड़ी के पहिए में से हवा निकली, गाड़ी उलट गई, महबूब खुदा की सुन्नत निकली तो ईमान की गाड़ी सलामत चलेगी। क्या अल्लाह के रसूल की सुन्नत हवा टायर की हवा से भी सस्ती है? क्या अल्लाह के रसूल का तरीका टायर की हवा से भी ज्यादा सस्ता है? क्या उसकी अहमियत इतनी भी नहीं जितनी हवा टायर में हवा की है? क्या उसकी कीमत इतनी भी नहीं जितनी उस हवा की है? मेरे भाइयों, एक तार कट जाए तो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। एक सुन्नत जब टूटती है तो बंदे और रब का सिस्टम जरूर टूटता है। क्योंकि हम अल्लाह के रसूल की अजमत को नहीं जानते। मसला यहाँ अटका हुआ है। अल्लाह को वैसा नहीं जाना जैसे वो है, उसके रसूल को वैसा नहीं जाना जैसे वो है, उसकी मोहब्बतों को हमने नहीं पहचाना जैसे वो करके गया, उसके दर्द और दुख हमने नहीं पढ़े जैसे वो करके गया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की एक एक अदा अल्लाह को महबूब है, इस पे आना पड़ेगा। जो आए वो कैसे ऊंचे उड़ गए। आपने फरमाया इन्नी लआरफ रजुलन बिस्मिही व बिस्मि अबीही व उम्मिही ला याती बाबन मिन अबवाबिल जन्नत इल्ला क़ाल मरहबन मरहबा ए तशरीफन मुबारका। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके माँ और बाप को जानता हूँ। जब वो जन्नत के दर पे आएगा तो 8 दरवाजे खुल जाएंगे। हर दरवाजा कहेगा मरहबा 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 मरहबा। हर दरवाजा कहेगा इधर बैठ, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए। सलमान फारसी घुटनों पे खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कौन है ये इज्जतों वाला? आपने कहा ये अबू बकर है जिसको 8 दर पुकारेंगे। क्या सब कुछ लगा दिया, सब कुछ लुटा दिया। फिर आपने फरमाया उमर, मैंने रात को एक घर देखा जन्नत में, एक ईंट मोती की, एक याकूत की, एक ज़मरुद की। कुल तो लिमन हाज़ा, मैंने पूछा ये किसकी है? मुझे कहा गया फतन मिन कुरैश, एक कुरैशी की है। तो इतना खूबसूरत महल था कि मैं अंदर जाने लगा तो मुझसे फरिश्ते ने कहा आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने मजाक किया, उमर जी तो चाहता था अंदर जाके देखूं, तेरा गुस्सा याद आ गया इसलिए नहीं देखा। हज़रत उमर कहने के आप पे गुस्से हो सकता हूँ, रोने लगे। फिर आपने कहा उस्मान इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकन फिल जन्ना अंत रफीकी फिल जन्ना। जन्नत में हर नबी का साथी है, मेरा जन्नत का साथी तू है। फिर आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा और थोड़ा अपने करीब किया। फिर इरशाद फरमाया अली अतरवा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली फिल जन्ना। ए अली तू राजी है जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, आमने सामने। हजरत अली रोने लगे, कहा या रसूल अल्लाह मैं राजी हूँ। फिर आपने कहा या तलहा तो या जुबैर इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियन फिल जन्ना अंतुमा हवारिया फिल जन्ना। ए तलहा ए जुबैर, जन्नत में हर नबी का एक हवारी है, मेरे 2 हवारी हैं, तलहा है जुबैर है। फिर आपने फरमाया अब्दुर्रहमान तू सबसे आखिर में मेरे पास आया। अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा में से हैं। कहा तो आया तो सही पर सबसे आखिर में आया। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? कहा तेरे माल की कसरत ने तुझे हिसाब में फंसा दिया। हलाल माल ने इतना देर करवा दी, जब माल ही हराम का होगा तो क्या बनेगा? जब कमाई हराम होगी तो क्या हाल होगा? जिन्होंने मांग के दिया वो किस तरह ऊपर उठे। आपने फरमाया जो जन्नती औरत से शादी करना चाहे उम्मे ऐमन से कर ले। हबशी औरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भाग के शादी की। जो जन्नती देखना चाहे तो दरवाजे से आ रहा है। एक अंसारी सहाबी दाढ़ी से पानी टपकता हुआ जूता हाथ में ले हुआ दाखिल हो गए। अगले दिन जो जन्नती देखना चाहे आ रहा है, वही सहाबी कल वाला पानी दाढ़ी से टपकता हुआ जूता हाथ में। फिर आप बैठे, कहा जो जन्नती देखना चाहे ये आ रहा है। फिर वही सहाबी, 3 दिन एक ही सहाबी वो आ रहा और उसकी दाढ़ी से उसी तरह पानी टपक रहा और वो आगे जूता रख के नमाज पढ़ रहा। फिर आपने इरशाद फरमाया यमन से आया बहुत खूबसूरत कपड़ा आया, रुमाल
آئے, کہنے کہ یا رسول اللہ کتنے خوبصورت ہیں. آپ نے کہا چھوڑو, سعد بن معاذ کے جنت کی جو پوشاکیں ہیں وہ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں. حارثہ کی ماں آئی, یا رسول اللہ میرا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا, میرا ایک ہی تھا, مر گیا, مجھے بتائیں جنت میں ہے تو صبر کروں, اگر دوزخ میں ہے تو ایسا رونا روؤں گی کہ سارا مکہ سارا مدینہ دیکھے گا. آپ نے فرمایا آہدو سے ام حارثہ, ام حارثہ تو دیوانی ہے, تو پگلی ہے, کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے راستے میں مرنے والا بھی کبھی دوزخ میں جائے. میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس کی نہروں میں نہاتا پھر رہا ہے. پھر ہم نے فرمایا زید نے جھنڈا اٹھایا, آگے بڑھا, قتال کیا, شہید ہوا, ہو گیا جنت میں. جعفر نے جھنڈا اٹھایا, قتال کیا, شہید ہوا, ہو گیا جنت میں. عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا, قتال کیا, شہید ہوا, ٹھہر کے فرمایا ہو گیا جنت میں. پھر آپ نے فرمایا میں تینوں کو دیکھتا ہوں جنت کے میوے کھاتے پھرتے ہیں, جنت کے فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں اور جنت کی نہروں میں غوطے لگاتے پھرتے ہیں. پھر یہ حضرت خدیجہ, جبریل آ رہے, یا رسول اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں ان کو جنت میں ایک خوبصورت گھر کی خوشخبری دے دیجئے. پھر آپ فرما رہے ہیں یہ فرشتہ آیا ہے ابھی میرے پاس اور خوشخبری لایا ہے میرے لیے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار. پھر آپ نے فرمایا تشریف فرماتے, حضرت علی سوئے ہوئے, دونوں بچے کھیل رہے, حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی. آپ نے فرمایا کہ مجھے خوشخبری ملی ہے, میری بیٹی فاطمہ, میرے دو بچے اور یہ جو سویا پڑا ہے یعنی حضرت علی, ہم قیامت کے دن ایک ہی مقام پر ہوں گے, ایک ہی جگہ پر ہوں گے, جنت میں بھی اکٹھے اور میدان حشر میں بھی اکٹھے. یوں جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ کے محبوب کے پیچھے چلے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح اونچا بنا دیا. پھر اور سنو, چلو یہ تو سب قریش ہیں, یہ آل رسول ہیں, یہ اہل بیت ہیں, ان کا ایسا مقام تو ہونا ہی چاہیے, ان کا نہ ہو تو اور کس کا ہو. دیکھو حسن حسین نہ شہزادے بنتے تو اور کون بنتا, اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار نہ بنتی تو اور کون بنتی. بلال کی سنو جو حبشی اور کالا اور کالے کا بیٹا, غلام کا بیٹا. آپ کہہ رہے ہیں بلال کیا چکر ہے, جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں. اور سنو آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا اور میں جنت کی سواری پر سوار ہوں گا اور اس کی لگام نیچے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا یہ لگام بلال کو پکڑائی جائے اور بلال میری سواری کی لگام کو پکڑ کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. یہ درجات کی بلندی ہے. اور سنو آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دیدار عام کرائے گا اور میرے ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. کیا وہ دیدار ہے کہ جو خاص ہوگا, عام دیدار, جب اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہے, حور بھی پیچھے, قصور بھی پیچھے, انہار بھی پیچھے, ثمار بھی پیچھے, نعیم بھی پیچھے, ملک بھی پیچھے. کیا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے, جنتان ذواتا افنان, یہ دیکھو سرسبز لہلاتی جنتیں, یہ دیکھو من کل فاکہۃ زوجان, ہر چیز کا جوڑا, یہ دیکھو عینان تجریان, بہتے ہوئے چشمے, یہ دیکھو جنتان مدہامتان, سر سبز ایسی سبز کہ سیاہی مائل ہو جائیں, یہ دیکھو عینان نطاختان, فوارہ مارتے چشمے, یہ دیکھو فاکہۃ ونخل ورمان, پھلوں کی بوتات, یہ دیکھو قاصرات الطرف, حور عین کأنہن الیاقوت والمرجان, اور عربا اترابا کواعب اترابا, وہ لڑکیاں ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ جو مشک سے بنی, عنبر سے بنی, زعفران سے بنی, کافور سے بنی, جن کی انگلی کا ایک پورا سورج کو دکھائیں تو سورج بے نور ہو جائے, سمندر میں تھوک ڈالیں تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں, مردے سے بات کریں تو زندہ ہو جائیں اور زندے سے بات کریں تو کلیجے پھٹ جائیں, دوپٹے کو ہوا میں لہرائے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے, ایک بال توڑ کے زمین پہ ڈال دیں, ایک بال, تو سارا جہان اس سے روشن ہو جائے, اور جب وہ بات کرے تو پوری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگ جائیں, اور جب وہ چلتی ہے اور ایک قدم اٹھاتی ہے
ایک قدم میں اس کے پورے وجود میں سے 1,00,000 قسم کے ناز و انداز ظاہر ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں. اس کا نخرہ ایسا، اس کا ناز ایسا، اس کا انداز ایسا کہ ایک قدم پر 1,00,000 قسم کے ناز و نخرے دکھاتی ہے. جب وہ سامنے آتی ہے تو چہرہ سامنے ہوتا ہے، جب وہ پیٹھ پھیرتی ہے تو بھی چہرہ سامنے رہتا ہے. اس کا چہرہ نظروں سے غائب نہیں ہوتا، چاہے سامنے ہو چاہے پیٹھ پھیرے. اور 70 جوڑوں میں چمکتا جسم چاندی کی طرح نظر آتا ہے. اللہ نے کہا زنا نہ کرو تو کوئی پابندی لگائی ہے تو پیچھے یہ دینا چاہتا ہے زوجناہم بحور عین، اب میں تیری ان لڑکیوں سے شادی کرتا ہوں جس کو دیکھنے میں تیرے 40 سال گزر جائیں گے. میرے رب کی قسم، پہلی نظر پڑے گی اور 40 سال دیکھتا رہے گا اور اس کی پلک جھپک نہیں سکتی، نظر لوٹ نہیں سکتی، دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتا. 40 سال دیکھنے میں گم ہو جائے گا. ایسے حسن کے نقشے، ایسے شاہکار عربنا ترابا کواعبا ترابا یاقوت و مرجان کی طرح لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. نہ انسان نے چھوا نہ جن نے چھوا، پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فبأي آلاء ربکما تکذبان. اب بھی میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو تو پھر میں تمہارا کیا علاج کروں. خود بنایا جس گھر کو، خود اسلام آباد کے پہاڑوں کو امر کن سے بنایا. لوگ اسی کو جنت بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر دن میں 5 دفعہ روزانہ اس کی ڈیکوریشن کرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، اس کو خوشبودار بناتا ہے اور اسے کہتا ہے ازدادوا طیبا لاولیائی وازدادوا حسنا لاولیائی. اے جنت میرے دوست آ رہے ہیں، خوشبودار ہو جا، مہک جا، بن جا، سج جا، دھج جا. فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقۃ اغیتی. یہ سب کچھ اور اس پر اللہ کہے گا آ جاؤ اپنے رب کی ملاقات کو. یہ لطف بھی لے لیا، اب اپنے مولا کا بھی دیدار کر کے دیکھو کہ تمہارا رب کیسے جمال والا، کمال والا. کیا اس میں کشش ہے؟ ادھر دربار میں پہنچے، ادھر کھانے سجے، ادھر پانی پلائے گئے، پھل کھلائے گئے، لباس پہنائے گئے، سجایا گیا، پہنایا گیا، کھلایا گیا، مہکایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ ذرا، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے، ان کو جنت کی موسیقی سناؤ. ساری جنت ساز میں بدل جائے گی اور حور کا سر اور جنت کا ساز اور جنت کا ساز اور حور کی آواز، وہ آواز جو میرے بھائیوں سارے انسانوں کے دلوں کو اپنی ذات سے بھی غافل کر دے گی. وہ آواز ہوگی جب وہ مل کر گائیں گے اور ادھر آواز، یہ ساز و آواز، یہ گانا اللہ کی تعریف کا ہوگا، اس کی تحلیل کا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بل بولو کبھی ایسا سنا نہیں سنا کا دیکھا، یہ میں نے دنیا میں رنڈی کا گانا حرام کیا تھا کہ تمہیں یہ سنانا چاہتا تھا. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا کیا ہے اے داؤد آجا ممبر پہ بیٹھ، تو میرے بندوں کو سنا داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز. کیا کہنے اس منظر کے، بولو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا. اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کیا ہے یا حبیبی یا محمد تعالی کر ممبر، اے میرے حبیب آجا تو بیٹھ جا. محبوب کی آواز اور جنت کا ساز اور اللہ کی تعریف کا بول. کیا کہنے اس منظر کے جب جنت میں بھی وجد طاری ہو جائے گا. پھر اللہ فرمائیں گے ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا یا اللہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں بھی خود سنائے گا اور پردے اٹھا دے گا، دروازہ کھول دے گا، پردے اٹھ جائیں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور اللہ اپنا قرآن سنائے گا. آنکھیں دیدار سے لذت پا رہی، کان اس کی آواز سے لذت پا رہے، روح اس کے قرب سے سرشار ہو گئی. ایسے مست ہوں گے کہ جنت بھول جائے گی، نعمتیں بھول جائیں گی، حوریں بھول جائیں گے، محل بھول جائیں گے، کھانا پینا بھول جائیں گے اور بے خود ہو کر کہیں گے اے مولا تو ایسے جمال والا، ہمیں اجازت دے، ہم تمہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس جو دنیا میں نمازیں پڑھی تھی وہی کافی ہیں، یہاں سجدے معاف ہیں. یہ نماز ایسی نہیں ہے کہ چھوڑ دی جائے. نماز تو جی ذاتی فعل ہے، بیڑا تر جائے. نماز بھی کوئی ذاتی فعل ہے، نماز سے اجتماعی کام ہے جس کے چھوٹنے سے امتیں برباد ہو گئیں. آج نماز کی خبر دیکھو کہ تم نے جو دنیا میں نماز پڑھی تھی اس کے بدلے میں ہم نے تمہاری نمازیں معاف کر دی. اب تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں. یہ تو دیدار عام ہے. دیدار خاص کیا ہوگا؟ وہ کیا چیز ہوگی جب اللہ تعالیٰ پھر
اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. اللہ ایک ایک سے پوچھے گا تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو، راضی ہو. اور بعضوں سے اللہ تعالیٰ مزاح فرمائے گا اتذکر یوم کذا فعلت کذا، اے بھائی میرے بندے یاد ہے وہ دن اشارہ کرے گا اور وہ کیا تھا، وہ بھی اشارہ کرے گا، یہ نہیں کہ تو نے یہ کیا تھا، خالی وہ دن وہ کیا تھا. جس نے کیا تھا اس کو تو سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کیا کیا تھا. باقی کو تو کوئی نہیں پتا، تو آگے اس کو بھی پتا ہے معافی تو ہو چکی ہے، لہذا الٹی سیدھی بھی چل جائے گی. تو کہے گا پھر معاف کر کے دوبارہ قصہ کیوں چھیڑ بیٹھے ہو؟ اولم تغفر لی، یا اللہ یہ معاف کر کے پھر فائل کھول لی، جانے دو. یہ دوبارہ فائل کی کیسے کھول لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک معاف کیا تو یہاں بٹھایا. میرے بھائی اس کا شوق کرو، اللہ کے واسطے اس کا شوق کرو کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خریدار بن جائیں. آپ کے والے اخلاق ہمارے ہوں، آپ والی عبادات ہمارے اندر ہوں. اذان کی آواز آئے تو سارے اسلام آباد کی دکانیں بند ہو جائیں. کیا اللہ خوش ہوگا جب اسلام آباد کو تالے لگ رہے ہوں؟ کیا ہوا بھائی اذان ہوگی، کیا ہوا بھائی اذان ہو گئی. یہ کیا وفا ہے کہ دکانوں پہ مصلی بچھا کے نمازیں شروع ہو گئیں. یہ کیا وفا ہے کہ دکانوں پہ نمازیں شروع ہو گئی. ارے وہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ادھر یہ صدر صاحب بلائے دکان بند کر کے جائے گا کہ نہیں؟ گھر میری کو بھی فون کر کے کہے گا صدر صاحب نے بلایا، جا رہا ہوں. آ کر بھی بتائے گا صدر نے بلایا تھا، جا رہا ہوں، گیا تھا. ارے 5 دفعہ زمین آسمان کے بادشاہ نے بلایا، آ جا میرے گھر میں آ جا، مجھ سے باتیں کر، میں تیرے انتظار میں ہوں، تیرے سجدے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری تصویر سننا چاہتا ہوں، تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں. آ جا آ جا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا. رات کو بھی اٹھا کر تنہائی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو مجھ سے باتیں کر. ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. جب اسلام آباد سو جائے تو کہ اللہ اکبر، تو پھر دیکھ میری محبت کیسے تیرے لیے ٹوٹ ٹوٹ کے آتی ہے. سارا پنڈی بند ہو جائے، سارا اسلام آباد بند ہو جائے، سامنے مسجد اور نماز دکان میں پڑھی جائے. یہ کون سی وفا ہے؟ کس طرح یہ میں سمجھاؤں، یا کیسے یہ بات میں واضح کروں کہ یہ کتنی بڑی جفا ہے اپنے اللہ کے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ. کہ سوچا آ جا آ جا، حی علی الفلاح، آ جا، یہ کامیابی پڑی ہے. چھوڑ دے کاروبار، چھوڑ دے دکان، چھوڑ دے کپڑا، چھوڑ دے زیور، چھوڑ دے لوہا تانبا پیتل کی تجارت. آ جا آ جا، میں تیرے انتظار میں ہوں. تیرے آنے پر اللہ اس ماں سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس ماں کا بچہ بگڑا ہوا، روٹھا ہوا، بھاگا ہوا، پٹکا ہوا لوٹ کے واپس آ جائے. اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اس ماں سے جب کوئی بندہ اللہ کی طرف اٹھ کے چلتا ہے. سارا اسلام آباد جو بند ہو جائے تو کیا ہوا کہ محمد ہی بن گئے، بک گئے، ہم اللہ رسول کے غلام بن گئے. آج کے بعد ہم مسجد والے ہیں، ہم سپر مارکیٹ والے نہیں ہیں، اور ہم راجہ بازار والے نہیں ہیں، ہم مسجد والے ہیں. اللہ پکارے گا، ہم دوڑیں گے، ہم جائیں گے اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانا. یہی تو ہماری زندگی کی معراج ہے. ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن. بڑے زمانے کے بعد ایک حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ زمین پہ سر رکھتا ہے سجدے میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین پہ نہیں، اسے کہو تو میرے قدموں میں سر رکھ کے پڑا ہے. تو یہ جفا نہ ہو کہ اسلام آباد میں بے نمازی ہوں، اور یہ جفا نہ ہو کہ نمازی دکانوں میں نماز کھڑے پڑ رہے ہوں. دوڑو مسجد کی طرف، دوڑو مسجد کی طرف. ترکت ہوا لیلا بسعدا بنازل وعدت الى مسعود اول منزلی. کہ لیلا اور سودا کو چھوڑ دو اور بھاگو اللہ کی طرف. دیوانہ وار کہاں جا رہے؟ اللہ نے بلایا. کیوں جا رہے؟ اللہ نے بلایا. کس لیے جا رہے؟ اللہ نے بلایا. محبت میں جا رہے، شوق میں جا رہے، عشق میں جا رہے. اذان ہوتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اذان سن کر حضرت علی جیسے شاہ سوار پر، شاہ زور پر، دلیر پر جو خیبر کا دروازہ توڑ دے، ایسے پہلوان پر اذان سن کے کپ کپی تاری ہو جاتی تھی، بدن پہ لرزہ تاری ہو جاتا تھا، جسم کانپنے لگ جاتا تھا. وہ جانتے تھے
چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. وہ جانتے تھے کہ اللہ اکبر کی صدا کیا صدا ہے، کس نے بلایا ہے، کس نے پکارا ہے. کیا گراوٹ ہے میرے بھائیوں کہ دروازے کے ساتھ مسجد ہو اور اللہ بلائے اور وہیں دکان پہ نماز پڑھے اور گھر میں نماز پڑھے اور جماعت قضا کر کے پڑھے. محمدی زندگی کی پہچان ہے. اذان پہ سارا پنڈی بند، سارا اسلام آباد بند، سارا پشاور بند، سارا پاکستان بند. کیا ہوا؟ کہا اللہ نے بلا لیا ہے، رازق نے بلا لیا، آ جاؤ مجھ سے لے لو. ہاں ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے، جہاد سے گھر میں پہنچے رات کو عشاء کی نماز کے بعد. بیوی سے کہنے کے 2 نفل پڑھ لوں، پھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. 2 نفل اللہ اکبر. اب وہ بیٹھی ہوئی تو قول اللہ سے رکوع کر دے گا. لمبے جو سفر سے آیا ہے تو کوئی بیٹھ کے بات چیت ہوگی. وہ قول اللہ کیا، وہ تو الف لام شروع ہو گیا. چلتے 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 فجر کی اذان ہوئی اور ابو ریحانہ نے سلام پھیرا تو بیوی غصے سے بفر گئی. اما لنا منک نصیب، میرا حق کہاں گیا؟ تعبت وعتابتنی، مجھے بھی تھکایا، خود بھی تھکا. ایک جدائی کا صدمہ، ایک قریب آ کے تڑپایا، میرا حق کہاں ہے؟ کہنے کے معاف کرنا میں بھول گیا. کہ تیرا اللہ بھلا کرے، تو کیسے بھول گیا؟ یہاں تو چلے میں 200 میل دور بھی نہیں بھولتی، یہ ایک کمرے میں بھول گیا. کیسے بھول گیا؟ کہ اللہ اکبر کہا تو جنت سامنے آگے سب بھول گیا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ہم اس زندگی کی طرف لوٹ جائیں جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چھپی ہیں. وہ اللہ کے رسول کی پسندیدہ زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے وہ اخلاق زندہ کر دیں. سل من قطعک، آت من حرمک، اوف من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس کو دو، جو ظلم کرے اس سے معاف کرو. اللہ کا رسول کہتا ہے دستخط کروا لو، جنت الفردوس میں گھر لے کے دے دوں گا. ہاں، معاف کرنا آسان نہیں. 1000 نفل پڑھوا لو، معاف نہیں کرے گا. کہے گا 100 نفل ضرور پڑھوں گا، معاف نہیں کروں گا. 100 نفل پڑھے گا، سلام نہ کرنے والے کو سلام نہیں کرے گا. جو ٹول پخیر کہے گا اسے یہ ٹول پخیر کہے گا، ورنہ بالکل نہیں کہے گا چاہے مر جائے. یہ اسے سلام کرے گا جو اسے سلام کرے گا. نہیں 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 نہیں، ہمارے یہ اخلاق نہیں ہیں، ہمارا انتقامی معاشرہ نہیں ہے، ہمارے اخلاق اور ہیں. فصل من قطعک، جو سلام نہ کرے ہم اسے جا کے سلام کرتے ہیں. تعطی من حرمک، جو ہمیں نہ دے ہم اس کے گھر خود جا کے دیتے ہیں. اور من ظلمک، جو ہم پر زیادتی کرے ہم کہتے ہیں جاؤ اللہ کے لیے معاف کیا. ہم معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں. انتقامی معاشرہ ہے ہمارا. میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق یہ ہمارا سرمایہ ہے. آپ کا علم یہ ہمارا سرمایہ ہے. قرآن کی عظمت ہو، علم کی عظمت ہو، اس کے ذکر کی عظمت ہو. ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذهب وفضہ لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس میں مرجان کا شہر ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں. اللہ حافظ قرآن کو دے گا. قرآن پڑھانا بیکار ہو گیا اور انگریزی سکولوں میں 5,000 فیسیں دے کے کہتے ہمارے بیٹے بڑے آدمی بنیں گے. یہ کیا بڑا بنے گا جو اپنے باپ کو بھی نہ پہچانے، اپنی ماں کو بھی نہ پہچانے؟ یہ بڑائی کیسی بڑائی ہے؟ کمانے والا تو بنا دیا، اللہ والا تو نہ بنایا. قرآن سے غافل رکھا، قرآن کے علم سے غافل رکھا. یہ اعلان سنو قیامت کا. این الفقہاء، علماء کہاں ہیں؟ این الائمہ، امام مسجد کہاں ہیں؟ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ یہ آج کا چھوٹے لوگ ہیں نا، یہ چھوٹا طبقہ کہلاتا ہے. اذان دینے والے کی کیا حیثیت ہے؟ چھوٹے چھوٹے تاجر بھی آ کے اس کی ٹھگائی کر دیتے ہیں. تو نے لیٹ اذان دی. امام مسجد کی کیا حیثیت ہے؟ بیچارہ ہر وقت نمازیوں کی ڈانٹ کھاتا رہتا ہے، ہر وقت نمازیوں کے نیچے دبا رہتا ہے. علماء کو کون پوچھتا ہے آج؟ لوگ یہ تو فرسودہ لوگ ہیں، ہمیں پرانے زمانے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نئی روشنی کے لوگ ہیں، ہم نئی روشنی لینا چاہتے ہیں. کن سے؟ اندھوں سے. کن سے؟ جانوروں سے. کن سے روشنی لینا
بچانا چاہتے ہیں باطل سے، اہل کفر سے، کفار سے. اور کافر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل بل ہم اضل کل انعام بل ہم اضل. یہ انسان نہیں ہے، جانور ہیں. یہ دیکھنے والے نہیں ہیں، اندھے ہیں. یہ اندھے ہیں. مسلمان اندھے، مسلمان دیکھنے والا، کافر اندھا. مسلمان سجا تھا اور کافر اندھا. اور مسلمان کہ حضرت میرا مسئلہ تو حل کر دو، حضرت مجھے راستہ تو دکھا دو. یہ کیا چکر ہے؟ اللہ کا قرآن بول رہا ہے ہدن و شفا، ہدن و شفا اور شفا و رحمہ. یہ میری کتاب ہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے. یہ پتہ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ پیٹ میں درد ہو تو اس سورت فاتحہ گھول کے پلا دو، اور بیمار ہوگا تو قرآن کی آیت اندر اس کے اوپر لٹکا دو، اور بیمار ہوگا تو آیت شفا لکھ کے پلا دو. صرف شفا کا مطلب اتنا سمجھا ہے، یہ اتنا مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری معیشت بیمار ہو جائے تو اس کی شفا بھی میرے قرآن میں موجود ہے، بھی میرے قرآن میں موجود ہے. تمہارا جسم بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی ہے، تمہاری روح بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی ہے، تمہاری تجارت بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی ہے، تمہارا لین دین بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی ہے، تمہارا ملک بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی ہے، تمہارا اجتماعی مسئلہ بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی قرآن، تمہارا انفرادی مسئلہ بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی قرآن، تمہاری عدالتیں بیمار ہو جائیں اس کی شفا بھی قرآن، تمہارے وکیل بیمار ہو جائیں، تمہارے ڈاکٹر بیمار ہو جائیں، تمہارے مزدور بیمار ہو جائیں. امت کا ہر مسئلہ اجتماعی ہو، انفرادی ہو، مال کا ہو، سیاست کا ہو، عدالت کا ہو، زراعت کا ہو، تجارت کا ہو، صدارت کا ہو، حکومت کا ہو، ہر مسئلے کی شفا قرآن ہے. قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے اور برکت کے لیے نہیں ہے. دکان کھولی سپر مارکیٹ میں، قاری صاحب بچے بھیجنا قرآن پڑھانا ہے. آج قرآن پڑھا، کل سود پہ کاروبار شروع کیا تو قرآن کیسے برکت دے گا؟ شفا ہے، ہدن و شفا. تو اعلان ہوگا تو آج تو قرآن کو قرآن سمجھنا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سے شفا لینا، یہ تو آج دستور نہیں رہا. آج سنو، این العلماء، علماء کہاں ہیں؟ حاضر لبیک موجود ہیں. این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ اسلام آباد کی مسجدوں کے مؤذن جو چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے ہیں اور یہ بڑے بڑے بغلوں میں رہنے والے. اب آئیے قاری صاحبان کہاں ہیں؟ قاری صاحبان کہاں ہیں؟ فقہا کہاں ہیں؟ اذان دینے والے کہاں ہیں؟ اور مؤذن کہاں ہیں؟ امام مسجد کہاں ہیں؟ کہیں موجود ہے کہ باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. سب سے ان کو ایسے نکالا جائے گا اور یہ اس طرح رہے گا جیسے بادشاہ اپنی رایا میں سے چل کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا ممبر بچھاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے کہ تم فارغ اور ان کا مجھے حساب لینے دو. کوئی اگر کسی کا بیٹا مؤذن ہو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بیٹا مؤذن ہے، اس کے تو منہ سے نکلتا ہی نہیں. اور اگر وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، سائنسدان ہو، بڑی دکان ہو، کہ میرے بیٹے کی سپر مارکیٹ میں بڑی دکان ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا انجینئر ہے. جب میں نے میڈیکل چھوڑا میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا اب تو ہمیں شرم آتی ہے کسی کو بتاتے ہوئے کہ تم مولوی بن رہے ہو. پہلے ہم کہتے تھے ہمارا بھائی ڈاکٹر بن رہا ہے، اور اب ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کہیں کہ مولوی بن رہا ہے. کوئی کہے گا میرا بیٹا مؤذن ہے. حضرت علی کی سنو، حضرت علی کی، امام الہدا. اے کاش کہ میں حسن اور حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان اللہ کے رسول سے منوا لیتا کہ آپ کے بعد میرے بیٹے ہی اذان دیا کریں گے. تو میرے بھائیوں، اس مبارک زندگی کو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کا اتباع، اس کی نمازیں، عبادات، اخلاقیات، اس کا علم، اس کا قرآن، اس کی کتاب، یہ سب وزن ہم نے اٹھانا ہے. پھر اس وزن کو اٹھا کر ساری دنیا میں ہم نے پہنچانا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا، یا تو کوئی نبی آئے تو ہم کہیں ہماری چھٹی، ہم تو اسلام آباد پنڈی میں کمائیں گے اور نبی صاحب آ کے تبلیغ کریں گے. اب نبوت کا دروازہ تو بند، جو نبوت کو آپ کے بعد مانے تو کافر. نبوت کا دروازہ بند اور پیغام نبوت باقی. آپ 23 سال دنیا میں رہے اور اللہ کے پاس چلے گئے. ساری دنیا خالی پڑی ہے، کون اللہ کا پیغام سنائے، کون ان کو جا کر دعوت دے. ان کا یہ امت ہے،
ہم صرف اسلام آباد کے نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں تبلیغ کریں گے، ہم پنڈی میں بند اور پیغام نبوت باقی، آپ 23 سال دنیا میں رہے اور اللہ کے پاس چلے گئے، ساری دنیا خالی پڑی ہے، کون اللہ کا پیغام سنائے، کون ان کو جا کر دعوت دے؟ ان کا یہ امت ہے، ہم صرف اسلام آباد کے نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں تبلیغ کریں گے، ہم پنڈی میں تبلیغ کریں گے، ہم ملتان میں تبلیغ کریں گے، سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں سارے عالم کا کہا، ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، میرے اللہ نے مجھے سارے جہانوں کا نبی بنا کے بھیجا، میرا پیغام آگے پہنچاؤ، فلیبلغ الشاہد الغائب، میری بات غائب تک شاہد پہنچا دے، بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی تمہیں آتی ہے تو پہنچا دو، یہاں عالم ہونے کی شرط بھی ہٹا دی، بلغوا عنی ولو آیا، اس میں عمل کی بھی شرط ہٹا دی کہ عمل ہو تو پہنچاؤ اور عمل نہ ہو تو نہ پہنچاؤ، یہ شرط بھی ہٹا دی، فلیبلغ الشاہد الغائب، اس میں یہ شرط ہٹا دی کہ عمل ہو تو تبلیغ کرو، علم ہو تو تبلیغ کرو، نہیں تو نہ کرو، نہیں تو اللہ کا رسول کہتا فلیبلغ العالم الغائب، عالم تبلیغ کریں تو ہم سب کی چھٹی ہوتی، ہم تو عالم نہیں، فلیبلغ العامل الغائب، عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں تو بھی چھٹی ہوگی، ایک لفظ بولا فلیبلغ الشاہد الغائب، کیا خوبصورت لفظ بولا، کیا آپ کی فصاحت کا کمال ہے کہ لفظ شاہد کا معجزہ یہ ہے کہ اس نے امت کے کسی فرد کو، عالم کو نہیں چھوڑا، جاہل کو نہیں چھوڑا، عمل والے کو نہیں چھوڑا، بے عمل کو نہیں چھوڑا، پیسے والے کو، فقیر کو نہیں چھوڑا، سب کو باندھ دیا ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کے ہر مرد عورت کے ذمے ہے۔ تبلیغی جماعت ہمیں تبلیغ کا کام نہیں دے رہی، تبلیغ کا کام ہمیں اللہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نظام چلایا، پہلے دین مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پہلا کام یہ کیا کہ اس کو مکمل کیا، اب اس میں کمی نہیں، زیادتی نہیں، دوسرا کام یہ کیا کہ اس کی حفاظت کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اب یہ قرآن میں نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اس کو تحریف ہے، نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماته لا ریب فیہ قول الفصل وما هو بالحق تبیان کل شیء، اور فصلت آیاته اور احکمت اور فصلت، یہ ساری آیات بتاتی ہیں قرآن کی حفاظت ہے، مکمل کیا، محفوظ کیا، پھر ایک ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے اس پیغام کو گلے لگایا، پھر اس جماعت کی اللہ نے خود تصدیق کی، اٹسٹیشن کی کہ یہ جماعت وہ ہے جن سے میں راضی ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ آیت آخری دنوں کی ہے، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، انہوں نے دو جماعتیں تو بنائی، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ کے پہلے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ ان کا درجہ برابر تو نہیں ہے، لیکن كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے دونوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
اس کے لیے حسنہ ہے. یہ حسنہ ایک اور جگہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے, ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون, جن کے لیے میں نے حسنہ لکھ دیا ہے وہ دوزخ سے دور ہوں گے. لا يسمعون حسیسها, وہ دوزخ کی آہٹ نہیں سنیں گے. وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون, وہ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر, انہیں کبھی بھی دوزخ اور انہیں کبھی بھی قیامت کا صدمہ نہیں ڈرائے گا. وتتلقاهم الملائکہ, فرشتے ان کو ملیں گے. هذا يومكم الذي كنتم توعدون, وہ دن آ گیا جس کا تمہارے لیے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ نے دین مکمل کیا, اس کی حفاظت کی, ایک پاکیزہ جماعت تیار کی جنہوں نے اس کو لیا, اللہ کے محبوب سے مینا کی وادی میں لیا, اور آپ کی وفات کے بعد صرف 90 ہجری میں اسلام کی لہر اٹھی, دیپال پور تک پہنچی, کشمیر تک پہنچی. 50 ہجری میں محلب بن ابی سفرہ کابل کے راستے سے پشاور سے نکلتے ہوئے, لاہور سے نکلتے ہوئے کلات تک پہنچے ہیں. کلات میں ان کے 7 صحابہ تابعین, وہاں شہداء آج بھی کیکان پہاڑ کے دامن میں سو پڑے ہیں. اور محمد بن قاسم 90 ہجری میں وہ دیول کے راستے سے, سندھ کے راستے سے آئے اور ملتان تک پہنچے, دیپال پور تک پہنچے, کشمیر تک پہنچے, اور ادھر قطبہ مسلم الباہلی کاشغر تک پہنچے, اور عبد الرحمن الغافی کی جنوبی فراز تک پہنچے, ابو ایوب انصاری استنبول تک پہنچے, اور عبد الرحمن بن عباس, معبد بن عباس, عقبہ بن نافع, ابو زمعۃ الانصاری, ابو لبابہ انصاری, رویفہ انصاری, یہ وہ صحابہ ہیں جو جو شمالی افریقہ, لیبیا, مراکش, الجزائر اور اللہ کا برے تیونس, اس سب کے اندر ان کی قبریں پھیلی. عقبہ بن نافع الجزائر میں دفن ہوئے, ابو لبابہ, ابو زمعہ تیونس میں دفن ہوئے, عبد الرحمن بن عباس, معبد بن عباس یہ شمالی افریقہ میں دفن ہوئے, عبد الرحمن الغافی کی جنوبی فرانس پیرس سے جنوب کی طرف 200-250 کلومیٹر دور کے ان کی قبر بنی, اور اسد بن فرات اٹلی کے نیچے جزیرہ ہے سسلی جہاں ان کی قبر بنی. قسم بن عباس سمرقند میں قبر بنی, ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں قبر بنی, ابو ایوب انصاری استنبول میں قبر بنی, ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم میں قبر بنی, برا بن مالک تسکر میں, اور نعمان بن مقرن نہامند میں, اور عمرو بن مادی کرب نہامند میں, ابو رافع غفاری خراسان میں, اور عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں, اس سے یہ افغانستان کا حصہ تھا. ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصفہان میں. یہ دیکھو ان کی قبروں کا نیٹ ورک, یہ کس طرح اللہ کے نام پہ قربان ہوتے دنیا میں زمین میں چھپ گئے, اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا. فلیبلغ الشاہد الغائب, میرا پیغام غائبین تک پہنچایا جائے. اور کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اخرجت, نکالے گئے. یہ اخرجت کا لفظ یہاں عظیم الشان معنی دے رہا ہے. اخرجت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں آپ کے گھر میں ولیمہ, آپ نے ٹیلی فون کیا, بھائی میرے گھر میں ولیمہ, آپ نے کہیں کارڈ بھیجا, بھائی میرے گھر میں ولیمہ. ایک گھر میں آپ خود گئے کہ بھائی میرے گھر میں ولیمہ ہے, آپ تشریف لائیں. جس گھر میں آپ خود گئے ہیں اس گھر والے کو آپ نے سب سے زیادہ عزت بخشی ہے کہ میں آپ کو خود بلانے آیا ہوں, میرے گھر میں ولیمہ ہے. لفظ اخرجت یہاں یہ مطلب دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت, تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے کہ آؤ ایک کام ہے وہ کرو. تو میں بلانے آیا ہوں, اللہ میں بلانے آئے, ہم نہ جائیں تو ڈوب کے مر جائیں پھر. اور یہ رحمت والے نہیں بلا رہے, زکریا مسجد والے نہیں بلا رہے, یہ اسلام آباد کے اجتماع والے نہیں بلا رہے, اللہ بلا رہا ہے. اللہ اخرجت, اے امت احمد میں تمہیں بلانے آیا ہوں. کس لیے یا اللہ؟ للناس, لوگوں کو نفع پہنچاؤ. کون سا نفع؟ ہسپتال بنائیں, یتیم خانے بنائیں, سڑکیں بنائیں, ٹرسٹ بنائیں, کیا بنانا ہے؟ نہیں, یہ کام ساری دنیا کر سکتی ہے, یہ کام بھی کرنے ہیں, لیکن جس کام سے میں نے تمہیں بلایا ہے وہ یہ نہیں. وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف, جاؤ بھلائی پھیلاؤ, وتنہون عن المنکر, جاؤ برائی مٹاؤ, وتؤمنون باللہ, اور مجھ سے ایمان لاؤ. یہ تمہارا وہ کام ہے جو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, یہ صرف تم ہی کر سکتے ہو. اس لیے تم سب سے بہترین امت ہو, تم جیسا کوئی نہیں, تم سب سے بہترین امت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ بادلوں کا سایہ کیا, من و سلوہ کھلایا, کہے موسیٰ میرے محبوب کی امت کو ساری دنیا پہ وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوق پہ حاصل ہے. کوئی سمجھے گا؟ اے اللہ مجھے امت مجھے دے دے گا, نہیں تجھے نہیں دینی, میرے محبوب کی امت ہے. کیوں کہ اخرجت للناس,
تمہیں تمہارے ذمہ لگا ہے کہ میرا پیغام آگے پہنچا دو، ساری دنیا میں پہنچا دو. اور هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے میرے محبوب کہو یہ ہے میرا راستہ. هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. یہ هذه سبیلی میں ایک زبردست معنی چھپا ہوا ہے جو ترجمے میں نہیں آتا، عربی ادب سے سمجھ میں آتا ہے. یہ کیا معنی چھپا ہوا ہے؟ یہاں یہ پیچھے گاڑی کھڑی ہوئی ہے 50 لاکھ کی، ادھر ایک کھڑا ہوا ہے سائیکل. ایک آدمی گاڑی سے گزرتا ہے، کہتا ہے یہ ہے میری گاڑی. اس کے لہجے میں ایک تکبر ہوتا ہے، ایک فخر ہوتا ہے. کہتا ہے یہ ہے میری گاڑی. اس کو پانی پلاؤ بھائی. کہتا ہے یہ ہے میری گاڑی. تو ہمیں کہاں ادھر، تو دوسرا ہے جس کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتا بھائی واقعی کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنی عظیم الشان گاڑی ہے، کتنی بہترین گاڑی ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا یہ ہے میرا بنگلہ، یہ ہے میرا گھر، یہ ہے میری دکان، یہ ہے میری گاڑی. جس کا سائیکل ہے وہ کہتا ہے یہ ہے میری سائیکل، وہ کہتا ہے یہ تو میری سائیکل ہے. اس کے لہجے میں تواضع، یہ میری سائیکل ہے، وہ کہتا یہ میری گاڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے هذه سبیلی، کہو فخر سے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں تبلیغ کرتا ہوں. تو کیا تبلیغ صرف گھر میں کرتا ہوں؟ کہ نہیں، سارے عالم میں پھرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا نبی عالمی ہے، سارے عالم میں جانا پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ جمعہ پڑھنے کے لیے پیچھے رہ گئے، جمعہ پڑھنے کے لیے. آپ نے سلام پھیرا، عبداللہ تو گیا نہیں؟ کہا جی جمعے کی تمنا تھی آپ کے پیچھے پڑھوں. کہا کتنا پیچھے رہ گئے؟ کہا آدھا دن آگے چلے. کہا نہیں، مشرق اور مغرب کا فاصلے کے برابر تو ان سے دور ہو گیا. تو میرے بھائیوں، تبلیغ ہمارے ذمے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا رب دونوں مل کے لے رہے ہیں کہ جاؤ میرا پیغام دنیا میں پھیلا دو. تو یہ تبلیغ کا کام اس کی یاد دہانی ہے. اچھا 10 منٹ آگے کر لیں. تو میرے بھائیوں، ساری دنیا اس وقت منتظر ہے کہ کوئی ان کو اللہ کا پیغام جا کے سنائے اور بتائے. صحابہ نے عمل سے کر کے دکھایا. آپ نے ایک جماعت روانہ کی، قحط کا زمانہ، سب کو تھوڑا تھوڑا دیا. ایک صحابی جو ہے حدیر ان کو دیا نہیں، یاد نہیں رہا، وہ بھوکے چل پڑے، جرف تک پہنچے 7 میل پیدل. اے اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تو ہی میرا ساتھی، تو ہی میرا پیٹ بھرے گا، تو ہی میری پیاس دور کرے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی میری غذا ہے، یہی میرا کھانا ہے. یہ کہتے جا رہے، چلتے جا رہے. جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو دیا، حدیر کو دیا ہی نہیں. آپ نے کہا ہو یاد ہی نہیں رہا. پیچھے آدمی بھگایا اور اس کو تھیلی دی. کا سننا وہ کہتا کیا ہے. یہ پیچھے پہنچے، تھیلی پکڑائی، انہوں نے تھیلی پکڑی، آسمان کو دیکھا، کہا اللہ الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق 7 سماوات. میرے مولا تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھے عرشوں پہ یاد رکھا، آسمانوں پہ یاد رکھا. اے مولا جیسے تو مجھے نہیں بھولا، مجھے توفیق دے کہ میں بھی تجھے نہ بھولوں. پیٹ پہ پتھر جا رہے، بچے چھوٹے جا رہے. بشیر ابن اقربہ معصوم بچے ہجرت کر کے ماں باپ مدینے میں آئے، ماں کا آتے ہی انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا، ایک ہی سہارا باپ، وہ ان کی تربیت میں. اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف نکلے، یہ بھی ساتھ چلے گئے، وہاں جا کے شہید ہو گئے. معصوم بچے کو نہیں پتا کہ میرا باپ دنیا سے اٹھ گیا. پتا چلا کہ لشکر آج واپس آ رہا ہے. یہ اپنے باپ کے ملنے کے شوق میں، محبت میں مدینے سے نکلے اور ایک چٹان پہ جا کے باہر بیٹھ گئے کہ ادھر سے لشکر گزرے گا، میں اپنے ابا سے ملوں گا، میرا ابا مجھے دیکھے گا، بڑا خوش ہوگا. لشکر گزرا، محبوب خدا گزرے، لشکر بھی گزرا، پر باپ نہ گزرا تو ان کا ماتھا ٹھنکا، دل دھک دھک کرنے لگا، نیچے اترے، بھاگ کے گئے اللہ کے رسول کے سامنے. یا رسول اللہ ما وفعل ابی، میرے باپ کہاں ہیں، نظر نہیں آتے. تو اللہ کے رسول نے آنکھیں چرا لی، یوں کر لیا. پھر وہ سامنے سے آئے، یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے باپ کہاں ہیں، نظر نہیں آئے. فاستعبر وبکا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، تو آپ رونے لگے. حضرت بشیر کو پتا چل گیا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ حضور کی ٹانگوں سے لپٹ گئے. اجہشت بالبکا، یوں بے ساختہ ہو کر لپٹ کر رونا، آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ میرا کوئی نہ رہا. تو اللہ کے رسول نے آپ کو پیار کیا اور کہا بشیر تو خوش ہو جا، آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہے. اما ترضى ان يكون رسول اللہ اباک،
وہ عائشہ تو تو راضی نہیں ہے کہ عائشہ تیری ماں بنے اور میں تیرا باپ بنوں؟ کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ حضرت زید شہید ہوئے، آپ کو مسجد نبوی میں دکھا دیا گیا، آپ رو پڑے، روتے ہوئے اپنے گھر میں گئے تو ان کی بیٹی آئی اور آپ کی گود میں گر کے رونے لگی تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے۔ سعد بن عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہ رونا کیسا رونا ہے؟ کہا اے سعد یہ محبوب کا رونا ہے، محبوب کی جدائی میں میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا۔ زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جعفر شہید ہوئے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے عون، عبداللہ، محمد، ان کا پتہ چلا تو آپ گھر گئے، ان کے گھر گئے۔ حضرت اسماء بنت امیس آٹا گوندھ رہی تھی اور بچے کھیل رہے تھے۔ آپ نے کہا جعفر کے بچے میرے پاس بلاؤ۔ تینوں بچے بھاگے بھاگے آئے، آپ نے ان کو لیا اور یہ اندر منہ کر کے رونے لگے تو حضرت اسماء کہنے لگی میرا دل دھک دھک کرنے لگا، کوئی خبر ہے ایسی کا مجھے ضرورت نہ پڑی کہ میں پوچھوں کہ جعفر کی کوئی خبر ہے یا نہیں۔ آخر بے قراری صبر نہ آیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی جعفر کی خبر ہے؟ کہاں ہے اسماء، صبر کرو وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ معصوم بچے یتیم، نوجوان بیوی بیوہ اور بے ہوش ہو کے گری۔ اور حضرت عبداللہ نے جعفر میں فرمایا کرتے تھے جب اللہ کا رسول مدینے میں واپس آتا تھا تو حسن حسین کو بعد میں پیار کرتے تھے، مجھے پہلے پیار کرتے تھے کہ میرا باپ ان کے دین پہ قربان ہو گیا۔ یہ صحابہ کی جھلکی ہے۔ ایک دور آگے چلے جائیں، وہ فروخ رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے مسجد میں ترغیب ہوئی، کون تیار ترکستان کے لیے؟ یہ وہاں سے اٹھے، نام دیا، گھر میں آئے، کہنے کہ بیگم اللہ کے راستے کا نام دے دیا ہے ترکستان کا۔ یہ حاملہ، کہنے میں تو حاملہ ہوں، پیچھے کیا بنے گا؟ کہ تو اور جو کچھ تیرے اندر ہے اللہ کے سپرد۔ کہنے لگے اچھا جا۔ اس زمانے کی بیوی ایسی تھی جنہیں صبر کرنا بھی آتا تھا اور حق معاف کرنے بھی آتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میرا اللہ وارث ہے، میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں۔ خود اس کو زرہ پہنائی، اس کے گھوڑے پہ زین رکھی، اپنے ہاتھوں سے اس کو گھوڑے پہ سوار کروایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو الوداع کہا۔ اسے نہیں پتا کہ یہ جدائی کتنی لمبی جانے والی ہے اور وہ اس کی گرد کو دیکھتی رہی یہاں تک اس کا ہیولا گرد و غبار میں غائب ہو گیا۔ ادھر انتظار کی گھڑیاں شروع ہو گئی، کیا گھنٹے، کیا گھڑیاں، کیا دن، کیا ہفتے، کیا مہینے، کیا سال پہ سال، دن پہ دن، ہفتوں پہ ہفتے، مہینوں پہ مہینے، سال پہ سال، سورج چڑھتا ڈوبتا پر فروخ کی کوئی خبر نہیں۔ کتنی بہار آئی، کتنی خزاں آئی، بہار خزاں بہار سے بدلی، گرمی سردی سے، سردی گرمی سے بدلی، پر نہ فروخ آیا نہ خبر ملی۔ کبھی پتا چلے شہید ہوا، کبھی پتا چلے قید ہوا، کبھی پتا چلے زندہ ہے۔ کوئی موت کی پکی خبر ہوتی تو آگے دوسری شادی کرتی۔ اسی ادھیڑ بن میں چلتے 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 اس کی جوانی کی بہار بھی خزاں میں بدل گئی اور سر میں سفید چاندی آ گئی اور وہ رات کی سیاہی گئی اور بڑھاپے نے آ کے ڈیرے جمائے۔ ساری جوانی دیواروں کے ساتھ گزار دی اور سارا دکھ اپنے سینے پہ جھیلا، اپنے اوپر جھیلا، بچے کو پڑھایا، پروان چڑھایا، اسے عالم بنایا۔ 30 برس گزر گئے، 30 برس، 3 چلے نہیں، 1 سال نہیں، 7 مہینے نہیں، چلا نہیں، 4 مہینے نہیں، 30 سال گزر گئے اور نہ وہ آیا نہ اس کی خبر اور اس کی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی اور مدت سے لگ رہی تھی لبے بام ٹکٹکی، تھک تھک کے گر گئی نظر انتظار آج وہ تو نگاہیں تھک تھک کے آخر گر گئی، لوٹ گئی۔ 30 برس گزرے، آج ایک اندھیری رات ہے، ایک بڑے میاں گھوڑے پہ سوار خاموش چال کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے۔ ایک نسل ختم ہو چکی ہے، کوئی پتہ نہیں یہ کون بڑے میاں آ گیا، یہ کون بوڑھا آ گیا۔ یہ وہ بوڑھا ہے جو یہاں سے 30 برس پہلے خوبصورت جوان بن کے نکلا تھا۔ یہ وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کو اسلام پہ بوڑھا کر کے آیا، اپنی ہڈیوں کا گودا سارا ختم کر کے آیا، اپنی جوانی کی بہار کو اللہ کے نام پہ لٹا کے آیا۔ اور یہ سگن سے چور بدہار پریشان، پتہ نہیں میری بیوی مجھے زندہ بھی ہے کہ ملے گی کہ مردہ کی خبر ملے گی، بچہ ہوا بیٹے ہوئی، گھر بک گیا موجود ہے، ساتھی زندہ موجود، اسی خیالات میں حیران ہے، پریشان ہے۔ دروازے پر پہنچے، اندر داخل ہوئے، کہنے لگے میرا ہی گھر لگتا ہے۔ اندر داخل ہوئے، گھوڑے کی آواز، اترنے کی آواز، ہتھیاروں کی آواز، ان کے بیٹے سورے برآمدے میں، آنکھ کھلی، ایک بڑے میاں چاند کی چاندنی اور ہتھیار سجے ہوئے تو ان کو ایک دم غصہ آیا، اٹھے جھپٹے گریبان سے پکڑا، جھنجھوڑا، بڑے میاں تجھے شرم نہیں آتی مسلمان کے گھر میں بے اجازت کے داخل ہوتے ہوئے؟ ایسا جھٹکا دیا۔ وہ تو پہلے شک میں تھے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے بھی صحیح کہ نہیں، میری دنیا اجڑی ہے کہ آباد ہے۔ وہ گھبرا گئے، کہنے کہ بیٹا معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا چلا، میں سمجھا یہ میرا گھر ہے۔
تو وہ کہنے لگے اچھا ایک چوری ایک سینہ زوری ایک بغیر اجازت کے آتے ہو، ایک اوپر سے کہ تم میرا گھر ہے، کس دعوت میں جھوٹ بولا؟ اس بڑھاپے میں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ اتحام کا الکافی، چل میں ابھی چلو کافی کے پاس یہ چلتا ہوں، اب یہ جان چھڑانے کو اور وہ پکڑنے کو اب یہ دب رہے اور وہ چڑھ رہے، اسی چھینا جھپٹی میں ان کی ماں چوبارے پہ سوئی، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کھڑکی کو کھولا کہ یہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ خامد کا چہرہ یوں، بیٹے کا چہرہ یوں، خامد کا چہرہ یوں سامنے، یہ جو جھانکا تو 30 سال زمانہ پیچھے لوٹا ایک سیکنڈ میں، اور سارے ماضی کے در کھڑکیاں کھلتے 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 سارے طریقے جو کھلے تو 30 سال پرانا فروخ گھوڑے پہ سوار الوداع ہوتا نظر آیا۔ تو اس کی چیخ نکلی، ربیہ کیا ہوا؟ کہ جانتے ہو کون ہے؟ کہ نہیں جانتا ہوں۔ کرے ظالم یہی تو تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی جوانی دیواروں کے ساتھ گزر گئی۔ گر گئے قدموں میں، پاؤں چوم رہے۔ کیا ملاقات ہے باپ بیٹے کی، کیا منظر ہے زمین آسمان دیکھ رہا، کس طرح اللہ کے لیے لوگ جدا ہوئے، کیا جدائی اور کیا ملاپ ہے۔ آہا، جس زمین آسمان نے اس امت کا یہ منظر دیکھا ہو، وہ زمین آسمان آج دیکھ کے روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ باپ بیٹے میں معافیاں ہو رہی، کہانیاں ہو رہی، رات بیت گئی آنکھوں میں، فجر کی اذان میں پہنچے، بیٹے پہلے چلے گئے یہ بعد میں پہنچے، نماز ہو چلی، نماز پڑھی، حضور پاک کے روضہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر درود سلام پڑھا، یوں دیکھا تو مسجد بھری، ایک نوجوان حدیث پڑھا رہے، نظر کمزور ہو چکی، نظر نہیں آ رہے، پیچھے بیٹھ گئے، سنتے رہے، درس ختم ہوا، ساتھ سے پوچھا بیٹا یہ کون درس دے رہا ہے؟ ان کا چچا آپ انہیں نہیں جانتے، آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ کہ نہیں بیٹا مدینے کا ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں۔ کہ یہ تو ربیہ ہے مسلمانوں کے امام، وہ تیزی نے ان کا نام باپ کا نام نہیں جوڑا، عرب تو باپ بیٹے کا نام ساتھ جوڑتے ہیں۔ کہ یہ ربیہ ہے مسلمانوں کے امام، کہ بیٹا اس کا باپ کون ہے؟ کہ اس کے باپ کا نام فروخ ہے جو اللہ کے راستے میں کہیں نکل گیا تھا پھر کبھی لوٹ کے نہیں آیا۔ کئی چراغ بجھے اور تب لا الہ الا اللہ کا چراغ جلا، کئی گھر لٹے اور تب جا کر اسلام کا گھر دنیا میں آباد ہوا۔ نہ ہم اپنی تاریخ پڑھیں، نہ ہم اپنے محبوب کی زندگی پڑھیں، ہمیں کیا خبر کہ کس طرح جان جوکھم میں ڈال کر یہ امانت اسلام آباد تک پہنچی ہے۔ وہ کیا دن ہوگا قیامت کا جب لوگ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ہم گناہوں کی جھولیاں بھر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، نہ آج چھپ سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے۔ وہ کیا دن جب ایک مجمع کا مجمع راتوں کی تہجد دکھائے گا۔ آج کا مسلمان اپنی رات میں کیا دکھائے گا اللہ کو کہ میں اسلام آباد راتوں میں کیا کرتا رہا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی نظروں سے گر جانا بھی ہلاکت ہے، اگر ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ سے اللہ کے واسطے یہ سارا مجمع توبہ کرے کہ یا اللہ ہم تو تیرے پیغام کے پھیلانے والے تھے، کمائیوں میں ہی لگ گئے، گھر بنانے کے شوق چڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھر بنائے، کس کے سامنے روئے، فرعون کی طرح گھر بنائے، ارے بھائی ان گھروں کا حساب کیا دو گے؟ تبلیغ والے کہہ رہے کہ جی جماعتیں ٹھہرائیں گے پھر حساب کتاب معاف ہو جائے گا۔ اللہ کو دھوکے دے رہے، نہ محبوب کی معاشرت سے پیار، نہ اس کی زندگی سے پیار، نہ اس کے کام سے پیار۔ اللہ کے واسطے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کی محبت کی نظر پڑ رہی ہے، اور یہیں سے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں نہ کر، پیچھے
पीछे लौट के मत देखो, पीछे आग ही आग है और आगे जन्नत ही जन्नत है। हर उठने वाला कदम आपको अल्लाह के करीब कर देगा। ये इतना बड़ा मजमा है, इसमें से कम 1000 आदमी तो ऐसा नकद खड़ा हो जाए जिसने पहले नाम न दिया हो कि आज मैं नकद अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार हूँ। अब बोलते जाओ, खड़े होते कोई इरादा न हो, नकद हो 4 महीने हो, चिल्ला हो, साल हो, पर अल्लाह के वास्ते इरादा न हो, उधार न हो, नकद हो, जल्दी से बोलते जाएं, नाम देते जाएं, खड़े होते जाएं। एक भाई इनको गिनता जाए, इतने बड़े मजमे में से 1000 आदमी की क्या हैसियत है। ये मैंने झोली फैलाई है आपके सामने कि अल्लाह के रसूल का दीन आज पुकार रहा है कि मेरे दीन के लिए कोई आए। आप भाइयों की खिदमत में गुजारिश है, खड़े होते जाएं। माशाअल्लाह। किसी अल्लाह लिन्नास, लोगों को नफा पहुंचाओ। कौन सा नफा? अस्पताल बनाए, यतीम खाने बनाए, सड़कें बनाए, ट्रस्ट बनाए, क्या बनाना है? नहीं, ये काम सारी दुनिया कर सकती है, ये काम भी करने हैं, लेकिन जिस काम से मैंने तुम्हें बुलाया है वो ये नहीं। वो क्या है? तअमरून बिल मारूफ, जाओ भलाई फैलाओ, वतनहौन अनिल मुनकर, जाओ बुराई मिटाओ, वतुमिनून बिल्लाह, और मुझसे ईमान लाओ। ये तुम्हारा वो काम है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसलिए तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम जैसा कोई नहीं, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरी उम्मत से अच्छी कोई उम्मत है? बादलों का साया किया, मन्नो सलवा खिलाया, कहे मूसा मेरे महबूब की उम्मत को सारी दुनिया पे वो इज्जत हासिल है जो मुझे अपनी मखलूक पे हासिल है। कोई समझेगा ये? ऐ अल्लाह मुझे उम्मत मुझे दे दे, नहीं तुझे नहीं देनी, मेरे महबूब की उम्मत है। क्यों? कउखरियत लिन्नास, तुम्हें तुम्हारे जिम्मे लगा है कि मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो, सारी दुनिया में पहुंचा दो। और हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, ऐ मेरे महबूब कहो ये है मेरा रास्ता। हाज़िही सबीली, ये है मेरा रास्ता। ये हाज़िही सबीली में एक जबरदस्त माना छुपा हुआ है जो तर्जुमे में नहीं आता, अरबी अदब से समझ में आता है। ये क्या माना छुपा हुआ है? यहाँ ये पीछे गाड़ी खड़ी हुई है 50 लाख की, उधर एक खड़ा हुआ साइकिल, एक आदमी गाड़ी से गुजरता है, कहता है ये है मेरी गाड़ी। उसके लहजे में एक तकब्बुर होता है, एक फख्र होता है, कहता है ये है मेरी गाड़ी। इसको पानी पिलाओ भाई, कहता है ये है मेरी गाड़ी। तो हमें कहा इधर, तो दूसरा है जिसको पता नहीं है, वो कहता भाई वाकई कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी अजीम शान गाड़ी है, कितनी बेहतरीन गाड़ी है, ये है कि नहीं है? कहता ये है मेरा बंगला, ये है मेरा घर, ये है मेरी दुकान, ये है मेरी गाड़ी। जिसका साइकिल है वो कहता है ये है मेरी साइकिल, वो कहता है ये तो मेरी साइकिल है। उसके लिए मैं तवाज़ु होती है, ये मेरी साइकिल है, वैसे ये मेरी गाड़ी है। अलग अलग कहता हाज़िही सबीली, कहो फख्र से ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। क्या है? अदऊ इलल्लाह, मैं तबलीग करता हूँ। तो क्या तबलीग सिर्फ घर में करता हूँ? का नहीं, सारे आलम में फिरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नबी आलमी है, सारे आलम में जाना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा जुमा पढ़ने के लिए पीछे रह गए, जुमा पढ़ने के लिए आपने सलाम फिर अब्दुल्ला तू गया नहीं? कहा जी जुमे की तमन्ना थी आपके पीछे पढ़ूं। कहा कितना पीछे रह गए? कहा आधा दिन आगे चले। कहा नहीं, मशरिक और मगरिब का फासले के बराबर तुमसे दूर हो गया। तो मेरे भाइयों, तबलीग हमारे जिम्मे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसका रब दोनों मिलकर दे रहे हैं कि जाओ मेरा पैगाम दुनिया में फैला दो। तो ये तबलीग का काम, इसकी याद दहानी है। अच्छा 6:30